चैनल उर्दू रोमांटिक नावल मनिष्कम सीज़न 2 ऑफ आशिकी किस्त नंबर 3 असकलमैनी राजपूत। मुझे इनकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? साहिल ने कल रात ही सुल्तान के उसे कॉल करने पर तहूर समेत सबका फैसला सुना दिया था कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। और जब से अज़मीर को ये बात पता चली थी कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी है, वो अंगारों पर लौट रहा था। तहूर का यूँ इनकार करना अज़मीर को अपना आप कमतर महसूस हो रहा था। वो कैसे इस गांव के अगले सरदार अज़मीर सुल्तान शाह को इनकार कर सकती थी? अज़मीर हर हाल में तहूर से उसका जवाब लेना चाहता था कि आखिर वो खुद को समझती क्या थी जो इतने अच्छे रिश्ते को यूं इनकार कर रही थी। मुझे आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं देना, मेरा रास्ता छोड़ें। वो अच्छे से जान चुकी थी कि अज़मीर शाह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो उससे कोई भी बात करना ही नहीं चाहती थी। उसने अपना फ़ैसला अपने माँ बाप को सुना दिया था। अब वो अज़मीर सुल्तान शाह को अपने इनकार करने की वजाहत नहीं देना चाहती थी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा रास्ता, क्या कर लोगी? अज़मीर ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और बड़ी ढिठाई से 2 कदम मज़ीद उसके करीब हुए। मुकम्मल तौर पर उसका रास्ता बंद किए खड़ा हो चुका था। अज़मीर सुल्तान शाह की इस हरकत पर तहूर के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे, जो चेहरे पर नकाब होने की वजह से वो देख तो नहीं पाया था। हाँ, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों को यूं गुस्से से खुद की तरफ देखता पाकर वो ढिठाई से यूं ही खड़ा रहा था, जैसे अपने सवाल का जवाब लिए बिना वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। अज़मीर के यूं करीब आने पर तहूर ने अपने कदम पीछे की जानिब लिए थे। वो दोनों इस वक्त कॉरिडोर में खड़े थे। आसपास से गुज़रते स्टूडेंट्स रुक रुक कर तहूर और अज़मीर को देख रहे थे, लेकिन अज़मीर की सख्त नज़रों को महसूस करते फ़ौरन ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे कि अज़मीर सुल्तान शाह के गुस्से वाले रूप से यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट अच्छे से वाकिफ़ था। और स्टूडेंट तो क्या, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर भी उसके इस मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करता था। बस अज़मीर सुल्तान शाह को भी इसी बात का गरूर था कि यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का, यहाँ तक के प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल भी उसके ताबिया थे। लेकिन सिर्फ ये एक लड़की तहूर साहिल खान उसे घास नहीं डालती थी। आज ही यूनिवर्सिटी से वापसी पर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी, क्योंकि अज़मीर सुल्तान शाह को ना सुनने की आदत नहीं है, और तुम जैसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, वरना तुम्हारी औकात तो नहीं थी तुम अज़मीर सुल्तान शाह की बीवी और उसकी इतनी बड़ी हवेली की बहू बनो। तहूर मुसलसल कदम पीछे की जानिब ले जा रही थी, जबकि अज़मीर सुल्तान शाह वो ढिठाई से अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए अपने एक लफ्ज़ पर ज़ोर दिए उसे अच्छे से समझा रहा था कि उसे आगे क्या करना था, कि तहूर अब पीछे दीवार के साथ जा लगी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप जैसे मर्द की बीवी बनूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है तो फिर आपको अपने जैसी औकात की कोई लड़की ढूंढनी चाहिए
جو آپ کی طرح جگہ جگہ منہ مارتی پھرے۔ ازمیر کے یوں دھمکی دینے پر کہ وہ اس کے رشتے کے لیے ہاں کرے، طہور تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور پھر جیسے کچھ دیر پہلے ازمیر نے اس کی اوقات یاد دلائی تو وہ بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اسے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ اسے اپنی جیسے ہی کوئی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تھی جس کا کردار بالکل اس کے جیسا ہو۔ طہور کے منہ سے ایسے الفاظ سننا ازمیر کے لیے بے حد شرمندگی کا باعث تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ اس کی نظر میں لڑکیوں سے دوستیاں بلکہ ہاتھ پکڑنا یا ساتھ لنچ اور ڈنر کرنا عام سی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں طہور کے منہ سے یہ سب اسے کسی گالی سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ اسے خود کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے انکار کر رہی تھی۔ یہ بات ازمیر سلطان شاہ کی مردانہ انا پر کڑا وار کر گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو میرے کردار پر بات کرنے والی؟ اس سے زیادہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا اور دیوار پر اس کی دائیں بائیں جانب اپنے ہاتھ جمائے اس کے چہرے پر جھکتے پھنکارا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اپنی اس بات کے بعد ازمیر سلطان شاہ وہاں سے چلا جائے گا، اسے یوں مزید اپنے قریب ہوتے دیکھ طہور کو واقعی اب اس شخص سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اسے آس پاس نظریں دوڑاتے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن ازمیر کی موجودگی کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ اب وہاں سے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ پورا کوریڈور اس وقت سنسان ہو چکا تھا اور وہیں طہور کا دل اس کے ڈر اور خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ وہ ازمیر کے سامنے جتنا مرضی بہادر بن جاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے اس سے ڈر بھی لگتا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، یہ مت سمجھیں کہ آپ ایسے ڈرا دھمکا کر مجھ سے ہاں کروا لیں گی۔ میں آج ہی آپ کی اس حرکت کے بارے میں سلطان انکل اور ایزل آنٹی کو بتاؤں گی۔ طہور نے اپنے ڈر اور گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اب کی بار ازمیر کو اس کے ماں باپ کی دھمکی دی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ازمیر سلطان شاہ کو اس کا باپ ہی قابو کر سکتا تھا۔ سمجھنا کیا ہے بھلا اس میں؟ تم ہاں کرو گی اور ضرور ہاں کرو گی، بلکہ میں تم سے ہاں کڑوا کے ہی رہوں گا۔ تم جیسی با کردار لڑکی اب مجھ جیسے بد کردار مرد کی ہی بیوی بنے گی۔ ازمیر نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دی، اپنا چہرہ مزید طہور کے چہرے کے قریب کیا تھا کہ اب اس کی حد سے زیادہ نزدیکی پر طہور میں نہ جانے کہاں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس کا ہاتھ اٹھتا ازمیر سلطان شاہ کی گال پر پڑا تھا۔ وہیں ازمیر سلطان شاہ نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے اپنی گڑی آنکھوں میں تیش لیے طہور کو دیکھا تھا، جو اس پر ہاتھ اٹھانے کے بعد اب ڈر اور خوف سے سمٹتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ ازمیر سلطان شاہ کو زندگی میں پڑنے والا یہ پہلا تھپڑ تھا۔ کتنے ہی پل وہ اس بات پر یقین نہیں کر پایا تھا کہ طہور نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آئندہ میرے قریب آنے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا، ورنہ میں اگلی بار بھی ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ طہور اپنے ڈر اور گھبراہٹ کو ایک سائڈ پر رکھتے خود اعتمادی سے انگلی اٹھائے ازمیر کو وارن کیے، پھر تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ازمیر سلطان شاہ تو جیسے پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ یہ تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں، اس کی انا اور غرور پر لگا تھا، جس کا حساب اس نے طہور سے ہر حال میں لینے کا سوچا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر
اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے طہور ساحل خان، جس کا خمیازہ تمہیں آج ہی بھگتنا پڑے گا۔ ازمیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس لڑکی کی اکڑ اور غرور کو کیسے توڑنا تھا۔ وہ خود کو بہت پاک باز سمجھتی تھی نا، تو اب وہ اسے بتائے گا وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ازمیر نے اپنی گال سہلائے پختہ ارادہ کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھائے کوریڈور سے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ طہور، وہ تمہیں پرنسپل سر نے کچھ امپورٹنٹ نوٹس دینے کے لیے کینٹین کے ساتھ والے اسٹاف روم میں بلایا ہے۔ طہور، جو کافی ریلیکس بیٹھی تھی کہ پچھلے 2 لیکچر سے ازمیر سلطان شاہ کلاس میں آیا ہی نہیں تھا، اب اپنی کلاس فیلو کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اسے سر کا میسج دے رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ساتھ آ جاؤ، نوٹس لینے چلتے ہیں، طہور نے اس لڑکی سے کہا، تو اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانتی تھی اگر وہ ساتھ گئی تو ازمیر اس پر غصہ کرے گا، کیونکہ اس نے سختی سے یہ سمجھایا تھا کہ وہ صرف وہاں طہور کو ہی بھیجے گی۔ نہیں طہور، تم لے آؤ، مجھے نیکسٹ لیکچر کے کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ مقابل کی بات سنے طہور نے گہرا سانس بھرا اور پھر اپنا بیگ اٹھائے یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پر موجود اس کینٹین کے ساتھ والے اسٹاف روم کی طرف چل دی تھی۔ "مے آئی کم ان سر؟" اس سے پہلے کہ طہور اپنی بات مکمل کرتی، اس کمرے میں پرنسپل سر کی بجائے ازمیر سلطان شاہ کو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا دیکھ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ جتنا اس شخص سے نفرت کرتی، اس سے دور رہنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ ازمیر کو یوں اپنے سامنے دیکھ طہور نے سر جھٹکا اور پھر واپس جانے کے لیے مڑی تھی کہ ازمیر تیزی سے قدم اٹھاتا طہور کے مقابل پہنچا اور اسے بازو سے کھینچ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر رومال رکھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوا کہ طہور کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ کچھ سیکنڈز تک ہاتھ پاؤں چلاتے مزاحمت کرنے لگی، لیکن پھر اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے زمین بوس ہوتی کہ ازمیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ "دکھنے میں تو دبلی پتلی لگتی ہو، لیکن کافی وزن ہے تمہارا"۔ ازمیر سلطان شاہ سٹی کی دھن بجاتے، اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے، ریلیکس انداز میں اسے لیے یونیورسٹی کی پچھلے سائڈ سے باہر پارکنگ کی طرف آیا تھا اور پھر اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ابھی ان کے 2 سے 3 لیکچرز ہونا باقی تھے۔ وہ یہ کام یونیورسٹی سے واپسی پر بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ تب برہان نے فوراً ہی اسے پارکنگ میں پک کرنے آ جانا تھا کہ وہ اپنی بہن سے ذرا بھی لاپرواہی نہیں برتتا تھا، اور طہور کو یہاں سے لے جانے کے لیے ازمیر کو یہی وقت مناسب لگا تھا۔ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ازمیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑ لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ازمیر نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر اسے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ "گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل گارجیس موم"۔ اپنی موم کے کال اٹھاتے ہی ازمیر سلطان شاہ نے دلکش آواز میں اسے گڈ مارننگ کہا، تو ایزل ازمیر کے اس ریلیکس سے انداز اور چہکتی آواز کو سن حیران ہوئی تھی، کیونکہ کل رات یہ جاننے کے بعد کہ طہور نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے، اس کا موڈ کافی خراب تھا اور وہ صبح بھی کسی سے ملے بنا اور بغیر ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ لیکن اب اس کی چہکتی آواز کو سن ہیزل کو کچھ تسلی ہوئی تھی کہ ازمیر پرسکون تھا۔ "گڈ مارننگ میری جان"۔
ایزل نے بھی اسے پیار لٹاتے انداز میں جواب دیا تو ازمیر کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ موم؟ ازمیر نے ذرا سی گردن ترچھی کیے بیک سیٹ پر سکون سے لیٹی طہور کے وجود کو دیکھ اپنی موم سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں میری جان، بس ابھی ناشتہ کر کے چائے کا کپ لیے بیٹھی ہوں۔ اوکے، تو پھر اپنی چائے ختم کر کے ریڈی ہو جائیں، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں موم۔ اپنی موم کا جواب سنے ازمیر جیسے مدعے کی بات پر آیا تھا۔ شاپنگ؟ لیکن آج؟ جہاں تک ایزل کو یاد تھا آج کوئی خاص دن تو نہیں تھا، تو پھر ازمیر اتنا خوش کیوں تھا اور اوپر سے شاپنگ کے لیے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا؟ یس موم، کیوں آج ہم شاپنگ پر نہیں جا سکتے کیا؟ ازمیر نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کیے یہ سوال کیا تو ایزل نے سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے ازمیر، ٹھیک ہے میں ریڈی ہو جاتی ہوں، تم مجھے پک کر لینا۔ ایزل کو تو یہی لگا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہ رہا ہے تو صرف خود ہی پک کرے گا، لیکن نہیں، ازمیر سلطان شاہ نے یہ کہا کہ وہ انہیں شاپنگ مال میں ہی ملے گا، وہ ڈرائیور کے ساتھ وہیں چلی آئیں، جس پر ایزل نے بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچتی ہے۔ ازمیر نے پھر خدا حافظ کی یہ کال بند کر دی تھی اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ایک بار پھر سے طہور کے بے بس وجود کو دیکھا تھا۔ مزید 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ازمیر سلطان شاہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے چھوٹے شاہ صاحب کی گاڑی کو دیکھتے فوراً ہی گیٹ کھولا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پورچ میں گاڑی روکتے اب ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے اپنی گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کی، اپنے مسلز کو بھی اسٹریچ کیا تھا، پھر بہت ہی پرسکون انداز میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود طہور کو اپنی باہوں میں بھرے اندر کی جانب لے گیا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولے ازمیر نے اسے نرمی سے اپنے جہازی سائز بیڈ پر لٹایا کہ طہور کی گردن ایک جانب کو لڑکتی اس کے نقاب کو تھوڑا سا سڑکا گئی تھی، لیکن ابھی بھی پنس کی وجہ سے نقاب چہرے پر ویسے ہی موجود تھا۔ ازمیر نے ہاتھ بڑھائے اس کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ اب تو سب کچھ باقاعدہ حق کے ساتھ کروں گا۔ ازمیر نے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ منہ میں بڑبڑایا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کیے باہر آ چکا تھا۔ اسے مزید تیاریاں بھی کرنی تھیں، آخر کو آج اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن جو تھا۔ ازمیر نے لاؤنج میں بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اسے لبوں میں دبا لیا تھا، اور اب دوسرے ہاتھ سے اسکرولنگ کرتے ایک نمبر ڈھونڈ رہا تھا جو اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے آ چکا تھا۔ نکاح خواں اور گواہوں کا انتظام کر کے میرے فارم ہاؤس پہنچو، اپنے خاص بندے کو حکم دیے ازمیر نے کال بند کرتے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے کی پشت پر سر گرائے ایک شیطانی قہقہ لگاتے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگ گیا تھا۔ اس نے ابھی 2 سے 3 سگریٹ ہی پھونکے ہوں گے کہ کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ لگتا ہے چڑیل کو ہوش آ گیا۔ ازمیر نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں متلا اور پھر منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا، جو دروازے پر اس قدر زور سے دستک دے رہی تھی جیسے اگر وہ نہ کھلا تو توڑ کر باہر آ جائے گی۔ ازمیر نے باہر سے کمرے کا لاک کھولا اور جو ہی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو طہور ازمیر کو اپنے سامنے دیکھ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہی اسے ہوش آیا تو خود کو اس انجان کمرے میں پاتے اس کے جسم میں ڈر اور خوف کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں اور کیوں موجود تھی، لیکن اب ازمیر کو سامنے دیکھ اس کے دل میں موجود شک جیسے یقین میں بدل گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ازمیر سلطان شاہ ہی تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ طہور تیزی سے آگے بڑھی اور ایک بار پھر غصے سے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ ازمیر نے طہور کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ کیوں اپنی سزا مزید بڑھانا چاہ رہی ہو؟ پہلے ایک تھپڑ کی سزا تو بھگت لو، پھر مزید مارنے کا بھی سوچ لینا۔ ازمیر نے طہور کی کلائی کو موڑ کر پیچھے اس کی کمر پر لگایا اور پھر اس کے چہرے پر جھکتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا تھا۔ ازمیر کی نزدیکی اور اس کے ہاتھ کی گرفت کو اپنی کلائی پر محسوس کرتے طہور کے منہ سے بے ساختہ سسکی بلند ہوئی تھی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں کہ جانے انجانے میں واقعی وہ اس شخص پر ہاتھ اٹھا کر غلطی کر بیٹھی تھی۔ مجھے جانے دو یہاں سے۔ طہور کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنے لگا تھا۔ آخر وہ اس کے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اسے یہاں کیوں لے آیا تھا؟ ہاں، اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب موجود تھا، یعنی کہ اس کی بے ہوشی میں اس شخص نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے تمہیں ساری زندگی یہاں تھوڑی رکھوں گا، جانے دوں گا، بس چھوٹے سے کاغذات پر سائن کر دو پھر چلی جانا۔ ازمیر سلطان شاہ نے پرسکون انداز میں کہا کہ طہور اس کے الفاظ کو سن ٹھٹکی تھی۔ کیسے کاغذات؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی آواز میں یہ الفاظ نکلے تو ازمیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اب تم اتنی کوئی امیر کبیر باپ کے بیٹی تو ہو نہیں جو تمہیں کڈنیپ کر کے میں تمہاری جائیداد اپنے نام لگوانا چاہتا ہوں۔ خیر، نکاح نامے کے پیپرز پر سائن کرنے ہیں، پھر اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ ازمیر سلطان شاہ نے جس قدر پرسکون انداز میں اسے نکاح نامے کے پیپرز پر سائن کرنے کو کہا، طہور پر اتنے ہی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ بے یقینی سے وہ کتنے ہی پل یوں ہی ساکت کھڑی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے ہاتھ اٹھانے پر ازمیر اسے اس قسم کی سزا دے رہا تھا۔ نہیں، وہ ہرگز بھی اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی۔ میں ہرگز نہیں کروں گی۔ طہور نے فوراً سے انکار کیا تو ازمیر نے اس کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑتے اس سے فاصلہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ ازمیر سلطان شاہ کو اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ ازمیر ریلیکس سے انداز میں واپس مڑا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ طہور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے انکار کرنے پر وہاں سے جانے والا تھا، اسے یوں دروازہ لاک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ بے ساختہ ہی تھوک نگلتے پیچھے کی جانب قدم لیے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ازمیر سلطان شاہ نے اس کی جانب قدم بڑھائے اپنی شرٹ کے 2 سے 3 بٹن کھول لیے تھے کہ طہور نے بے یقینی سے سسکتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ بد دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تم اندھی بھی ہو؟ نظر نہیں آ رہا اپنی شرٹ اتار رہا ہوں؟ بلکہ تم بھی ایسا کرو، اپنے اس تمبو کو اتار دو تاکہ مجھے اگلا کام کرنے میں آسانی ہو۔ ازمیر سلطان شاہ بے باکی سے کہتے آگے بڑھا تھا۔ اس کا اشارہ طہور کے بدن پر موجود اس عبائی کی طرف تھا جو اس کے جسم کو اس سے چھپائے ہوئے تھا۔ ازمیر سلطان شاہ کی اس قدر بے باک بات کو سنتے طہور کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
کیا ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ ظاہر ہے اب نکاح کے لیے انکار کر دیا ہے تو یہ سب مجھے نکاح کے بغیر ہی کرنا پڑے گا نا؟ اسے یوں حیرانگی اور بے یقینی سے اپنی سنہری آنکھوں پھیلائے خود کی طرف دیکھتا پا کر ضمیر نے اپنی شرٹ کو ان بٹن کیے، اگلے ہی پل اسے اتارے فلور پر پھینکا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا کہ اگر وہ نکاح کے لیے ہاں نہیں کرے گی تو مجبوراً اسے ایسے ہی اس کے قریب آنا پڑے گا، آخر کو اس کے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ جو لینا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا، آپ ہی مجھے مار لیں، لیکن میری عزت خراب مت کریں۔ طہور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے اور زبان لڑکھڑانے لگ گئی تھی۔ اس نے آج تک اپنے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھنے دی تھی اور آج یہ شخص اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اسے یہاں لے آیا تھا۔ طہور کا دل چاہا کہ یہ سب ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ ازمیر کو یوں شرٹ لیس ہوتا دیکھ طہور نے فوراً سے اپنی نظریں نیچے فلور پر جمائیں اور ازمیر کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ازمیر سلطان شاہ طہور کی حالت دیکھ محظوظ ہوا تھا، لیکن وہ جو ارادہ کر چکا تھا اسے پورا کیے بنا پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اس لیے طہور کی منتیں ترلے اگنور کرتے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ دیے اسے پیچھے کی جانب بٹ پر گرایا تھا۔ طہور ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ ازمیر سلطان شاہ اس کے اوپر جھکتا، اس کی دونوں کلائیوں کو اوپر تکیے پر پن کرتے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ صحیح کہا تم نے کہ میں تھپڑ کا بدلہ تمہیں تھپڑ مار کر بھی لے سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، ایسے میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یا تو نکاح نامے پر سائن کرو یا پھر ایسے ہی اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ ازمیر کی یوں اچانک نزدیکی پر طہور اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اس نے کبھی غیر محرم کو خود کو ایک انگلی نہیں لگانے دیتی اور یہاں ازمیر بنا کسی رشتے کے اس وقت اس کی سانسوں کے بے حد قریب تھا۔ طہور نے شدت سے دعا کی کہ یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ دور ہٹ جاؤ مجھ سے، یہ گناہ ہے۔ طہور کے رونے اور سسکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ سیدھے طریقے طرح نکاح نامے پر سائن کر دو گی تو تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ ازمیر سلطان شاہ اچھے سے جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے نکاح کے لیے رضامند نہیں ہونے والی تھی، اس لیے اسے یوں معنی خیزی دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ طہور کے لیے اس وقت فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یوں کسی نامحرم کو اپنے اتنے قریب آنے سے بہتر تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لیتی تاکہ اس گناہ کبیرہ سے بچ جاتی۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو زور سے مینچتے اپنے آنسوؤں کو پیتے بلاخر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ طہور نے کس قدر اذیت سے یہ الفاظ کہے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ جانتے بوجھتے بھی ازمیر نے اسے مزید زج کرنے کے لیے اسے پھر سے اپنے الفاظ دہرانے کو کہا تو طہور نے اپنی آنکھیں کھولے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے مجبور کر کے نکاح تو کر لیں گے آپ، لیکن کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، میری آہ لگے گی آپ کو، آپ کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ طہور نے اب کی بار وہ الفاظ دہرانے کی بجائے اسے بد دعائیں دینا شروع کر دی تھیں۔ وہ کیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ طہور اس وقت چاہ کر بھی خود کو اسے بد دعائیں دینے سے نہیں روک پائی تھی۔ بہت فضول بولتی ہو تم، میں 10 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، اپنا حلیہ درست کرو۔ طہور یونیورسٹی میں موجود نہیں تھی۔ اس بات کو پتہ لگنے سے پہلے ازمیر کو اس سے نکاح کرنا تھا۔
تاکہ اگر بعد میں برہان یا ساحل چاچو کو پتہ بھی لگ جاتا تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس لیے طہور سے مزید بحث کرنے کی بجائے وہ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور پھر فلور سے اپنی شرٹ اٹھائے اسے پہنتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاتے ہوئے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ موم یار جلدی شاپنگ مال آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ازمیر نے ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنی موم کو وائس نوٹ سینڈ کرتے واپس پورچ کی جانب بڑھتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا کہ اسے شاپنگ مال پہنچتے اپنی موم سے ملنا تھا، جبکہ پیچھے طہور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جاری ہے، ازمیر کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ واقعی طہور سے نکاح کر لے گا یا برہان اپنی آپی کو ڈھونڈ لے گا؟ جاری ہے۔